नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ब्रदर इस्लाम, कुरान पाक के बाद इस्लाम की सबसे मोतबर तरीन किताब सही बुखारी की हदीस मुबारका है। इंटरनेशनल नंबरिंग के मुताबिक ये हदीस शरीफ नंबर 2840 है। इसमें हमारे प्यारे आका प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो बंदा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए एक रोज़ा रखता है, अल्लाह ताला 70 साल की मुसाफत के फ़ासले तक उसे जहन्नम से दूर फरमा देता है। एक रोज़ा सिर्फ रखता है अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए। ये आम रोज़ों का हुक्म है, इसमें रमज़ान का लफ्ज़ नहीं आया। एक रोज़ा रख ले अल्लाह की रज़ा के लिए, चाहे नफली रोज़ा हो, तो 70 साल की मुसाफत से उसे अल्लाह ताला जहन्नम से दूर कर देता है। और रमज़ान मुबारक का रोज़ा तो सुभान अल्लाह, रमज़ान में तो नफलों का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर और फ़र्ज़ों का सवाब 70 फ़र्ज़ों के बराबर हो जाता है। तो रमज़ान मुबारक का इस हिसाब से अंदाज़ा लगाएं तो 70 साल से भी कहीं ज़्यादा बड़ी मुसाफत के फ़ासले से इंसान जहन्नम से आज़ाद हो जाता है। अब 70 साल की मुसाफत है। अब 70 साल को अगर आप 30 से ज़रब दें, 30 रोज़े होते हैं रमज़ान मुबारक में आमतौर पर, या 29 लगा लें, फ़िलहाल हम 30 से अगर ज़रब दें तो जो बंदा रमज़ान मुबारक के सारे रोज़े रखता है वो 2100 साल की मुसाफत के फ़ासले तक जहन्नम से दूर कर दिया जाता है। 2100 साल का मतलब 100 साल, फिर 100 साल, फिर 100 साल, एक एक सदी बनती है। 2100 साल। अभी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया से तशरीफ़ ले जाए हुए 1500-1600 साल हुए हैं। 2100 साल की मुसाफत वो जहन्नम से दूर हो जाता है जो रमज़ान मुबारक के सारे रोज़े रखने में कामयाब हो जाता है। तो ये है रमज़ान मुबारक के रोज़े की फ़जीलत। ये तो आम दिनों के हिसाब से मैं अंदाज़ा बता रहा हूँ, वरना अगर उस हिसाब से देखें जो हदीस मुबारक में आया है कि नफलों का सवाब फ़र्ज़ों के बराबर और फ़र्ज़ों का 70 फ़र्ज़ों के बराबर, तो एक रोज़े को, रोज़ा चूँकि फ़र्ज़ है, उसको 70 रोज़ों के बराबर मान लें तो फिर ये बात कहाँ तक पहुँचेगी। एक रोज़े को 70 से ज़रब दें तो 2100 बनता है। फिर 2100 रोज़ों को अगर आप फिर 70 से ज़रब दें तो ये और भी बड़ी मुसाफत बन जाती है, जिससे बंदा जहन्नम से दूर कर दिया जाता है, उसका चेहरा बचा लिया जाता है। जब चेहरा बचा लिया गया तो समझो कि पूरे का पूरा इंसान जहन्नम में जाने से बचा लिया गया। और मेरे भाइयों, आखिरत की सबसे बड़ी कामयाबी, सबसे बड़ी कामरानी, सबसे बड़ा इनाम है जहन्नम से बच जाना। इससे बड़ा कोई इनाम नहीं। इसलिए अल्लाह ताला ने पारा नंबर 4 में ये ऐलान कर रखा है कि फ़मन ज़ुहज़िया अनिन नार व उदखिलल जन्नत फ़क़द फ़ाज़। जिस बंदे को जहन्नम से बचा लिया गया और जन्नत में दाखिल कर दिया गया, अल्लाह फरमाता है मैं रब्बुल आलमीन होकर ये ऐलान करता हूँ कि ऐसा बंदा आला पोजीशन के साथ आला नंबरों से पास हो गया। फ़क़द फ़ाज़, वो कामयाब हो चुका है। उसको अल्लाह ताला ने कामयाबी का सर्टिफिकेट और लाइसेंस जारी कर दिया है। तो जिसको अल्लाह कामयाब कह दे, उसकी कामयाबी का तो कोई डाउट ही नहीं रहता कि ये कामयाब है या नहीं। अल्लाह ने उसको कामयाब करार दिया। जो जहन्नम से बचने में कामयाब हो जाए और जन्नत में दाखिल होने में कामयाब हो जाए, और ये कोई मुश्किल काम नहीं। जन्नत में दाखिल होना और जहन्नम से बचना कोई मुश्किल काम नहीं। सिर्फ़ कुरान और हदीस की जो मेन बातें हैं उन पर अमल करने की ज़रूरत है। इस्लाम एक सीधा सा दीन है। इसमें आप कलमा शरीफ जब पढ़ लिया, कलमा तो मुसलमान पहले ही पढ़ते हैं, जिसने नहीं पढ़ा वो काफिर कलमा पढ़ लें। कलमा शरीफ पढ़ लिया, अरकान इस्लाम पर ईमान ले आए, अरकान ईमान पर जो ईमान मुफस्सल और मुजमल में लिखे हुए हैं उन पर ईमान ले आए। अरकान इस्लाम ये हैं कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, हज और ज़कात, इन पर ईमान ले आए। और जो इसके अलावा कुरान पाक की तिलावत करे और उस पर ईमान लाए, रमज़ान के रोज़े रखे, हज बैतुल्लाह करे, अमीर है तो अपने बालों की ज़कात निकाले, और इसी तरह सदका व खैरात करे, वालदैन की खिदमत करे, हलाल हराम का ख्याल करे, और अल्लाह ताला से हर हाल में डरता रहे। उठते बैठते, सोते जागते, चलते फिरते अल्लाह ताला से डरता रहे, और हर वक्त जहन्नम से बचने की फ़िक्र हो और जन्नत में दाखिले की फ़िक्र हो। अब इसमें सारे काम में कोई ख़र्चा नहीं आता, और थोड़ा सा खर्चा अगर आता है किसी इबादत में तो वो हज है या उम्रा है, और उस खर्चे के बदले में भी सवाब इतना ज़्यादा है कि जो बंदा हज और उम्रा कर लेता है वो गुनाहों से ऐसे पाक साफ़ हो जाता है जैसे उसने अपनी माँ के पेट से आज ही जन्म लिया।
ایسے پیدا ہو جاتا ہے بچہ، چونکہ محفوظ ہوتا ہے گناہوں سے، بچے مکلف نہیں ہوتا شریعت کا، تو جس طرح بچہ گناہوں سے پاک صاف ہوتا ہے، اس طرح حج اور عمرہ کرنے والا بندہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جاتا ہے، تو اس کی فضیلت بھی کتنی زیادہ ہے۔ تو یہ ہے ہمارا آسان سا دین، یہ کوئی ہمارا ایسا دین ہے کہ پہاڑوں پہ چڑھ جاؤ، کنویں میں لٹک جاؤ، فلانی جگہ چلہ کاٹ کے آؤ، یا جنگلوں میں نکل جاؤ، پانی میں کھڑا ہو کے چلہ کاٹو، دھوپ میں کھڑا ہو کے چلہ کاٹو، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو۔ ایسا ہمارا دین نہیں ہے کہ اپنے آپ کو چھریاں مارو، اپنے آپ کو زخمی کرو، اور اس طرح کی آج کل بہت سارے جعلی پیر، نقلی پیر، فراڈیے پیر، ڈبہ پیر، آج کل اس طرح کی وہ ہر وقت یہ کرتا رہتا ہے، وہ کرتا رہے، اس کی اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ہر ٹائم چاہے تسبیح پھیرتا رہے، اگر نماز نہیں پڑھتا بیکار ترین آدمی ہے، پیر تو بڑی دور کی بات ہے، جاہل ترین آدمی ہے، ایمان بھی اس کا ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے ایسے لوگوں کو پیر بنا کے بٹھایا ہوا ہے۔ اسی طرح بابے پتہ نہیں کتنی قسم کے بنائے ہوئے ہیں، بابا توڑی شاہ، بابا لسوڑی شاہ، بابا پکوڑے شاہ، بابا سموسے شاہ، بابا بلب شاہ، بابا ٹرانسفارمر شاہ، اب بابا واپڈ ہاؤس رہ گیا ہے، تو یہ بھی کیسے نکل آئے گا۔ اب ایک نیا آج کل مارکیٹ میں آیا ہوا بابا لٹکن شاہ، وہ بابا لٹکن شاہ کا کیا کمال ہے کہ وہ کسی درخت میں یا کوئی رسہ باندھ کے لٹک جاتا ہے ایک ہاتھ سے، اور وہ ایک ہاتھ سے لٹکتا ہے، گھنٹہ لٹکا رہتا ہے، کہتا ہے کسی پیر میں ہمت ہے تو اس طرح لٹک کے دکھائے۔ یہ پیری مریدی چل رہی ہے، یعنی قرآن و حدیث پر عمل نہیں، اوٹ پٹانگ حرکتیں، اوٹ پٹانگ حرکتیں، یہ تو کرتب ہوتے ہیں، یہ تو چائنا والے ہم سے زیادہ اچھا کر سکتے ہیں۔ چائنا والوں کی سرکس آپ دیکھ لیں، چائنا والوں کے کرتب دیکھ لیں، وہ تو ایسے ایسے حرکتیں اور ایسے ایسے عجوبے دکھاتے ہیں، بندے کی عقل حیران رہ جاتی ہے کس طرح وہ یعنی سارا منظرنامہ دکھاتے ہیں۔ تو یہ کرتبوں کا نام، شعبدہ بازیوں کا نام، یہ کوئی دین نہیں ہے۔ اس طرح کے جو لوگ کرتے ہیں حیران ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور آج کل میں اپنے پیر صاحب کے پاس گیا، اس نے میرا دل کا حال بتا لیا، سوال ہی پیدا نہیں کوئی پیر دل کا حال بتا لے۔ دلوں کے حال کون جانتا ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے واللہ علیم بذات الصدور، اللہ تعالیٰ ہی دلوں کے حال جانتا ہے۔ تو اس طریقے سے، بلکہ میں تو آج کل یہ فتویٰ دیتا ہوں اور آج کل یہ مسئلہ بھی بتاتا ہوں کہ آج کے دور میں پیری مریدی ویسے ہی ایکسپائر ہو چکی ہے، پیری مریدی کا پورا سسٹم ایکسپائر ہو چکا ہے، امت کی اصلاح کے لیے ناکافی ہے۔ اب کوئی پیروں کو چاہیے کہ مرید بنانا چھوڑ دیں، اور مریدوں کو چاہیے کہ پیروں سے بغاوت کر دیں، کوئی کسی کا پیر نہیں، کوئی کسی کا مرید نہیں۔ اب یہ ڈرامے بازی ختم ہونی چاہیے، کوئی اس سے فائدہ نہیں ہو رہا۔ لوگوں کو قرآن پر لائیں، پیارے نبی کے فرمان پر لائیں، قرآن و حدیث پر لوگوں کو چلائیں۔ اب پیر صاحب جو آپ ہی بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہی ہاتھ چموائے جا رہے ہیں اپنے، آپ ہی نذرانے کھائے جا رہے ہیں، آپ ہی سب کچھ بنے ہوئے بھالو سے بن کے، دو چار چادریں لپیٹ کے، دو چار تسبیح گلے میں لٹکا کے، رنگ برنگے کپڑے پہن کے، وہ آپ ہی ادھر بنے ہوئے، بھئی آپ کو کس نے بنایا ہے؟ تو یہ اس طرح کے ڈیزائن چل رہے ہیں، بس شیطانی یہ سارے سلسلے ہیں۔ اصل چیز ہے اللہ کا قرآن اور پیارے نبی کا فرمان، اس کے بغیر کوئی بندہ جنت میں نہیں جا سکتا، چاہے 50 پیروں کا مرید ہو جائے، جب تک وہ اللہ کے قرآن پر نہیں چلتا، پیارے نبی کے فرمان پر نہیں چلتا۔ لیکن جنت میں جانے کتنا آسان راستہ ہمارے نبی نے بتا دیا ہے، ہمیں کیا ضرورت ہے کسی پیر کے پاس دھکے کھانے کی؟ ہمارے پیارے نبی نے کیا فرمایا کہ جس بندے نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایک روزہ رکھ لیا، اسے جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیا جاتا ہے۔ کتنا پیارا نسخہ ہے، ایک روزہ رکھ لیں، اور رمضان کے سارے روزے رکھیں، آپ خود انشاءاللہ اللہ کے نیک بندے بن جائیں گے۔ تو یہ اللہ نے کوئی مہریں نہیں لگائی ہوئی فلانا اللہ کا ولی ہے، فلانا، یہ کون ولی ہے اللہ کا، کون نہیں ہے، یہ پتہ چلے گا میدان قیامت میں۔ ادھر نہیں پتہ چلے گا، یہ ادھر کوئی ہم نے دربار کھڑا کر دیا، کوئی قبر پکی بنوا دی، اور اس کے اوپر نذرانے شروع ہو گئے اور دعوتیں شروع ہو گئیں، تو ہم سمجھتے کہ وہ پیر صاحب ہے۔ پیر صاحب ایسے نہیں بنتا، پیر وہ ہے جو اللہ کے قرآن پر چلتا ہے اور پیارے نبی کے فرمان پر چلتا ہے۔ اور پیر ویسے بھی اسلام میں عہدہ نہیں ہے کوئی، یہ جو پیر ہے اسلام میں کوئی عہدہ نہیں ہے، کسی جگہ قرآن و حدیث میں پیر کے فضائل موجود نہیں۔ حیرانگی کی بات دیکھیں، پورا قرآن پاک خالی ہے کسی پیر کی فضیلت سے، پورا احادیث مبارکہ کا ذخیرہ خالی ہے یہ پیروں کے فضائل سے۔ ہاں، جہاں آپ کو ملیں گے علماء کے فضائل ملیں گے۔ میں علماء کے فضائل پر آپ کو 20 آیتیں قرآن پاک کی پڑھ کے دکھا دیتا ہوں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، علماء ہی اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، علماء کی شان بیان ہوئی ہے۔ قل رب زدنی علما، علماء کی شان بیان ہوئی ہے۔ جگہ جگہ قرآن پاک علماء
فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون۔ کسی جگہ آپ کو پیر کی فضیلت قرآن پاک میں نہیں ملے گی۔ اور پیر کو ہم نے اتنا بڑا بنایا ہوا ہے، جس امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، اسے دین سیکھتے ہیں، اسلام سیکھتے ہیں، اسے تو سمجھتے ہیں ویسے ہی نذرانے دینے کے لیے بھاگنا، ملتان شریف، کراچی شریف، اس علاقے میں اس پیر صاحب کے لیے بھاگنا ہے، حالانکہ اسے سیکھا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ ایک دفعہ گیا تھا، ہاتھ پکڑ کے یا چادر پکڑ کے اس کا بیعت ہو گیا، نہ اس سے کوئی لینا، نہ اس سے کوئی دینا، نہ کوئی دین سیکھنا۔ اس کو ہم نے اپنا مرشد صاحب بنایا ہوا ہے، اور مرشد بھی ایسا کہ یہ مجھے بخشوا لے گا۔ تو میرے بھائیوں، بخشش کا سب سے جو آسان اور شارٹ کٹ راستہ ہے وہ کیا ہے؟ میں بار بار یاد دلاتا رہتا ہوں، اللہ کا قرآن اور پیارے نبی کا فرمان۔ علماء بھی نہیں بخشوا سکتے، علماء بھی صرف بتا سکتے ہیں، جس طرح میں آپ کو بتا رہا ہوں، بس اس پر چلیں گے تو فائدہ ہوگا، نہیں چلیں گے تو نقصان ہوگا۔ تو یہ سب کے لیے قاعدہ یکساں ہے۔ میں نے لاہور کے اندر ایک بابا بلب شاہ بھی دیکھا ہے، بابا بلب شاہ، وہ ہم پڑھتے تھے تو ہم جاتے تھے بعض اوقات کو دودھ وغیرہ پینے کے لیے، شام کو جاتے تھے، وہاں ایک بابا اپنے اوپر پورے وہ یہ مرچیں سے نہیں ہوتی لگاتے ہیں شادی بیاہ کے اوپر، وہ اس نے پوری پہنی ہوئی اور ایک بلب لگایا ہوا، اور بلب ایسے اور پورا ایسے ڈھکا ہوا بلب ایسے چھم 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 چھم۔ میں ساتھی تھے میرے، میں نے کہا یار یہ تو ہم نے آج تک بڑے بڑے پیر دیکھے، یہ بابا بلب شاہ پہلی دفعہ دیکھا۔ تو پھر ایک ساتھی، وہ بلب جو جل نہیں رہا تھا اس کا صحیح طریقے سے، کبھی جل جاتا کبھی بجھ جاتا تھا، تو ایک ساتھی نے کہا یہ بابے کی تو بیٹری فیل ہوئی بڑی ہے۔ تو ہم نے اس کو کہی تھی، ہم نے اس کو گھیر لیا، میں کہ بابا جی آپ یہ کیا عجیب سے یہ حرکت بنا کے بیٹھے ہیں، اور آپ کی تو بتیاں بجھی ہوئی ہیں، جو آپ نے پہنا ہوا جھولا اس میں بتیاں نہیں جل رہی۔ وہ کہتے پتر وہ سیل جگہ خراب ہو گیا، آپ بھی کہنے لگا اسے اللہ۔ یعنی ایسے عجیب و غریب ڈرامے پیدا ہو گئے، اللہ معاف فرمائے، اور لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں، فیض حاصل کر رہے ہیں، جی بابا کرنی شاہ ہے، بابا فلانا شاہ ہے۔ ایسا کچھ بھی اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ کے قرآن پر چلیں اور پیارے نبی کے فرمان پر چلیں، یہی کامیابی کا راستہ ہے، یہی جہنم سے بچنے کا راستہ ہے، یہی جنت پر چلنے کا راستہ ہے۔ دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ روزے کی فضیلت ہے جو آپ نے سن لی۔ 70 سال کی مسافت تک جہنم سے دور کر دیا جاتا ہے۔ اب کس نے کتنے روزے رکھے ہیں یہ ہر بندہ خود جانتا ہے۔ کسی کے روزے رہ گئے، خدا کے لیے بعد میں رکھ لیں۔ بس عید کے دن کا روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے بعد اگلے دن سے آپ روزے رکھ سکتے ہیں۔ یہ عید جو ہے ایک ہی دن ہوتی ہے، یہ 3 دن ٹرو مرو یہ اپنے پاس ہی بنائے ہوئے ہیں، ٹرو مرو۔ عید ایک دن، ہاں جو عید الاضحیٰ ہے وہ 3 دن ہوتی ہے، 10 11 12، وہ 3 دن قربانی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ جو عید الفطر ہے بس یہ پہلے دن ہی ہے، یکم شوال کو، اس سے اگلا دن عید کا نہیں ہوتا، نہ اس سے اگلا دن عید کا ہوتا۔ ویسے چھٹیاں ہوتی ہیں، وہ چل رہی ہوتی ہیں۔ عید کے دن کو چھوڑ کے آپ جتنے آپ کے قضا روزے ماحول بنا ہوا ہے وہ قضا روزے رکھ لیں۔ اور خاص طور پہ اسلامی بہنیں جن کو ان دنوں کے اندر پیریڈ آ جاتے ہیں، ناپاک ہو جاتی ہیں، ان کو لیے اللہ نے نمازیں بالکل معاف کر دی ہیں، بالکل ہی معاف ہیں، نہ اب پڑھنی پڑیں گی نہ بعد میں پڑھنی پڑیں گی، لیکن روزے معاف نہیں ہیں۔ روزے اب نہیں رکھیں گی، لیکن رمضان کے بعد وہ اپنے روزے شمار کر لیں گی اور ان کو رکھیں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔